धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? अपोजिशन तकसीम, कोई जमहूरियत तो कोई वजीर आजम को बचा रहा है। अक्सरियत नए इलेक्शन नहीं वजीर आजम की तब्दीली चाहती है, लेकिन मियां साहब ने भी डटे रहने का फैसला कर लिया। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। मुस्तकबिल गुमराह करने के लिए नौजवानों की सोच बदली जा रही है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इकदामात पर जोर दे रहा है, लेकिन मसले के हल के लिए कोई बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद नहीं। ऑयल टैंकर्स के हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 20 दिन में 8 टैंकर्स उलट चुके हैं। तेल की तरसील के निजाम में बड़ी खामियां हैं। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को महफूज बनाने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और फेसबुक ने पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट्स को मोबाइल नंबर से मुंसलिक करने से साफ इनकार कर दिया। अपनी पॉलिसी तब्दील करने से माजरत। पीटीए को अब सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। जीआई की रिपोर्ट आने के बाद वैसे तो तकरीबन तमाम ही अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थीं, लेकिन इन मुतालबात में तफरीक कल उस वक्त सामने आई कि जब पीटीआई के बाबर अवान ने नए इंतखाबात की बात कर दी। अब इस तफरीक को दूर करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर बैठी हैं। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं। ANP और आफ्ताब शेरपाओ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार का मशवरा दिया। शेख रशीद ने तो कौमी असम्बली इजलास बुलाने की ही मुखालफत कर दी और उनके मुताबिक अगर अपोजिशन मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम ही नहीं मानती तो कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फायदा क्या। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, जिसके बाद ANP और कौमी वतन पार्टी के अलावा बाकी जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं एक मुतालबे पर और एक हिकमत अमली पर मुत्तफिक हुई हैं। तय ये हुआ है कि असम्बलियों की आईनी मुद्दत पूरी की जाए, कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा नहीं होगा, अलबत्ता वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर कायम रहा जाएगा। इसके अलावा अब इस 1 पॉइंट एजेंडे पर कौमी असम्बली के बजाय सेनेट का इजलास बुलाने का फैसला हुआ है, क्योंकि सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और वो वहाँ बाआसानी वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद मंजूर भी करा सकती है। इसलिए अब सेनेट इजलास बुलाकर वज़ीर आज़म के इस्तीफे की करारदाद पेश की जाएगी। बज़ाहिर दुरुस्त हिकमत अमली जिस पर आखिरकार तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हुई हैं, वो इसको दुरुस्त हिकमत अमली तो समझती हैं। इस इजलास के बाद अपोजिशन लीडर्स मीडिया से भी मुखातिब हुए और अपनी इस नई हिकमत अमली से आगाह किया। वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सारी अपोजिशन उस पर मुत्तफिक है कि वो सिस्टम चलना चाहिए, असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए। हम समझते हैं इन हालात में नवाज शरीफ साहब को फिल फौर मुस्तफी होना चाहिए। कि हम हमेशा ये चाहते हैं, आज भी ये ऐलान करते हैं कि हम एहतसाब चाहते हैं और सबका चाहते हैं और तमाम अपोजिशन भी इस पर मुत्तफिक है कि हम अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर्स को आपने सुना। आज अपोजिशन मिलकर बैठी तो हुकूमत ने भी इजलास दर इजलास के बाद आखिरकार डटे रहने का फैसला किया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें तमाम लीडर्स ने उन पर एतमाद का इजहार किया। इस इजलास में वजीर आला पंजाब, वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए आए। लेकिन इस इजलास में सबसे ज्यादा जिस शख्सियत की गैर मौजूदगी को नोट किया गया वो वजीर दाखिला चौधरी निसार थे, जिनसे मुताल्लिक कल से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो कल काबीना इजलास से नाराज होकर चले गए थे। रात गए इस नाराजगी की वज़ारत दाखिला की जानिब से तरदीद भी की गई है, लेकिन आज पार्लिमानी जमातों का जब इजलास हुआ तो चौधरी निसार वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इन खबरों को दोबारा वक़्त मिली। पीर को पनामा केस की समाअत से पहले ये तमाम तर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, जितनी तैयारियां हो रही हैं अपोजिशन की जानिब से हो या फिर हुकूमत की जानिब से हो, कितनी अहम है और पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। वैसे तो बहुत सारी हलचल है, बहुत गहमा गहमी है पीर की समाअत को लेकर, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन
وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی سی تبدیلی ہمیں نظر آئی، 2 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کی اتحادی بھی ہیں، وہ وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق ابھی رک گئی ہیں۔ اپوزیشن کے درمیان جو یہ تفریق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا کیس پر؟ نہیں جی، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو معاملہ 1 سال سے چل رہا ہے اور جس معاملے کی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم کی روزانہ کے بنیادوں پر جگہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جس کا چرچا ہے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اس معاملے کے اوپر ابھی تک وہ تمام جماعتیں جو اپنے آپ کو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں، وہ ایک دفعہ بھی مل کے بیٹھی نہیں ہیں، انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے، ان کی کوئی واضح حکمت عملی سامنے آئی نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے ناجیہ کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کاؤنٹ ڈاؤن بھی نہیں شروع ہوا ہے، جو کہ نواز حکومت کے جانے کی باتیں عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کر رہے ہیں، لیکن اب جب سے پاناما کیس شروع ہوا ہے دیگر جماعتوں بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کے جانے کا ابھی کاؤنٹ ڈاؤن بھی نہیں شروع ہوا ہے۔ یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا منڈے کو، پیر کو، جب سپریم کورٹ اپنی سماعت شروع کرے گی، اور جب یہ احساس ہوگا سیاسی جماعتوں کو بھی اور عوام کو بھی سپریم کورٹ کے ذہن میں ہے کیا، اور قطع نظر اس کے کہ قانونی اور سیاسی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ خود اپنی آپشنز کو کیسے دیکھ رہی ہے، جب اس کے اشارے آنا شروع ہوں گے اس وقت یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا۔ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کیا خبر آتی ہے، کس بات پہ ان کو اختلاف ہے، کس بات کے اوپر ان کو اتفاق ہے، میرا خیال ہے اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اپوزیشن جس طرح سے ابھی واضح نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، لیکن ایسے میں مختلف قسم کی تجاویز جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک بات ہوئی کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، جبکہ اپوزیشن آج متفق ہو گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیر کے بعد یا اس ہفتے کے بعد کسی فیصلہ آنے کے بعد ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نئے انتخابات کا تو ایک پروسیجرل سائیڈ ہے جو کہ میرا خیال ہے ہر کسی کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ ایک سیاسی مطالبے یا کسی سیاسی میں سمجھتا ہوں سمجھوتے کی بنیاد کے اوپر بھی نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے اندر 18 سال کے بعد ایک سینسس ہوا ہے، ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ جو بھی الیکشن ہو پاکستان کے اندر وہ جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں ہوں، اور ان حلقہ بندیوں کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہو۔ اس سارے پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سینسس آرگنائزیشن یا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ بتا چکا ہے کہ وہ سینسس کے حتمی نتائج اپریل 2018 سے پہلے نہیں جاری کر سکتا۔ اس کے بعد کم سے کم بھی 2 مہینے لگیں گے اس کے اوپر حلقہ بندیاں ہونے میں، حلقہ بندیاں ہونے کے بعد کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپریل، مئی، جون سے پہلے اگر کسی نے الیکشن کرانے کی بات بھی کی، یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی اتفاق بھی ہو گیا، تو کوئی بھی اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا اور اس نے یہ نقطہ اٹھا لیا کہ یہ اپنی پوری نہیں کر رہا ہے یہ ارینجمنٹ، یہ جو بھی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، تو سپریم کورٹ کے پھر بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا، ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، حکومت یا اپوزیشن میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت الیکشن کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ یا حتمی سٹانس لینے کی پوزیشن ہے۔ ابھی بن رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تناظر میں ہی ہوگا، لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو ریکمنڈیشنز آئی تھی اس میں سے ایک معاملہ قومی اسمبلی کے اجلاس، سینٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے قرارداد کو پاس کرانا آسان ہوگا، وہاں پر اکثریت ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں کوئی اس قسم کی پیش رفت اپوزیشن کو کوئی فائدہ دے گی؟ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ میں ہرگز کسی کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دوں گا، کیا یہ ان کا حتمی بیان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت پوزیشننگ ہو رہی ہے، اپوزیشن جو ہے کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ مضبوط کر رہی ہے، تاکہ جب فائنل بارگیننگ ہو تو اس وقت جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو زیادہ اس کو اپنے حق میں کوئی سمجھوتا کرانے میں اتنی ہی مدد ملے گی۔ تو ابھی ان کا پاس، اپوزیشن کے پاس، ان کو یہ طریقہ بہتر سمجھ آیا کہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں چند ہفتوں کے اندر اور زیادہ اپنے سٹانس کے اندر اگریسو نظر آئے گی۔ لیکن یہ ایگریشن کہاں پر لے کر جا سکتا ہے حکومت کو؟ کوئی فائدہ ہوگا آ سکیں گے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیے، اگر تو یہ نظام بچنا ہے ناجیہ تو پھر تو ان کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب بھی ہوں، کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کہ اینڈ میں سارے مل کر بیٹھیں اور طے کریں کہ یہ جو کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کو نہ انکار کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، کیا اس کے اندر سے جو ہے وہ حل نکالے۔ اس کے بغیر نہ تو اپوزیشن کی جماعتوں کے مطالبات کے نتیجے
پاکستان کا کوئی ادارہ خواہ وہ فوج ہو خواہ وہ عدلیہ ہو اس صورتحال کے اندر ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے پورا پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ ہل جائے. صورتحال میں ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد کے اوپر اپنی کرسی جو ہے اس کے اوپر براجمان رہے. ان کو آخر میں مل کر بیٹھنا ہے اور اس کا حل تبھی یہ مل کر ہی یہ کچھ طے کر سکتے ہیں. اپوزیشن ابھی تک کچھ نہیں طے کر پا رہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ہے جو ایک مختلف اسٹانس کے ساتھ سامنے آتی ہے. حکومت کا بھی یہی حال ہے. تو ہیں چودھری نثار کی کل کی جو ناراضگی تھی اس کے بعد انہوں نے تردید تو اس کی کی، لیکن آج پارلیمانی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو اس میں وہ موجود نہیں تھے. اب ان کی غیر موجودگی اور کیا کوئی ایسی آپ کو ایسا کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ جب یہ مل بیٹھ سکیں؟ کیونکہ اپوزیشن میں الگ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے تو خاص طور پر پھوٹ ہے، یہ کتنا نقصان پہنچائے گی حکومت کو؟ حکومت کی بات چھوڑیں جی، اگر یہ مل کے نہیں بیٹھتے ہیں نازیہ، ایک بات بڑی سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت ٹوٹ، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی اور چھوٹی جماعت ہو، چاہے وہ میں سمجھتا ہوں MQM پاکستان ہو. اس معاملے کے اوپر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت ٹوٹے گی. اور جب بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ٹوٹتی ہیں نازیہ، وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست ان غیر سیاسی عناصر کو ہوتا ہے، فوج کو ہوتا ہے. اور اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایک ایسی صورتحال قبول کرنے کو تیار ہوگی جس کے اندر یہ جو سیاسی یہ ان کے ہاتھ سے نکل کے واپس پاکستان کے سیکیورٹی اداروں. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب ہمارے ہمراہ تھے. جو بھی ہو جمہوریت کو بچانا ہے اور جمہوریت کو بچانے میں ہی پاکستان لیتے ہیں. اس بریک کے بعد بات کریں گے یونیورسٹیز کی جہاں پر شدت پسندی پھیل رہی ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. آج کی ماڈرن یونیورسٹیز میں شدت پسندی فروغ پا رہی ہے. طلبہ و طالبات کی برین واشنگ ہو، عام گروپس بن رہے ہیں، ممنوعہ لٹریچر کی تشہیر کی جا رہی ہے. لڑکے اور لڑکیوں کو جہاد کے نام پر شدت پسندی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ خطرہ بن سکتا ہے. اس بات کی نشاندہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کی ہے اور اس کے حل کے لیے حال ہی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکام مختلف یونیورسٹیز کے سربراہ حکمت عملی پر زور دیا گیا ہے تاکہ کالعدم تنظیموں کی یونیورسٹیز کے اندر جو سرگرمیاں ہیں ان کو روکا جا سکے. اس بیٹھک میں کئی مثالیں سامنے رکھی گئیں. کیس کی تفصیلات سامنے آئی. بتایا یہ گیا کہ لیاقت یونیورسٹی میں گروپس بن رہے تھے، شدت پسندی کے درس کے اہتمام بھی ہوتے تھے. نورین لغاری اکثر یونیورسٹی چلی جاتی تھی، کلاسز سے اکثر غائب رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی نورین کے والدین کو اس تمام معاملے پر انفارم کیا. سعد عزیز کی بھی سامنے رکھی گئی جو سانحہ صفورہ میں ملوث پایا گیا تھا. محبت میں ناکامی کے بعد پہلے مذہب کی جانب راغب ہوا اور اس کے بعد اس کی ملاقات القاعدہ. معاملات صرف طلبہ تک محدود نہیں ہیں، اس شدت پسندی میں اساتذہ بھی ملوث ہیں. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جو سائنس پڑھاتے تھے وہ اپنے لیکچر کے دوران درس بھی دیتے تھے اور جمعے کی نماز کے بعد پمفلٹ بھی بانٹتے تھے، لیکن ان کے خلاف بھی کبھی یونیورسٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی طرح ایک پروفیسر یونیورسٹی میں ہلکاتے تھے جسے CTD نے گرفتار بھی کیا. ایک اور پروفیسر اپنے گھر میں بم بناتے تھے اور اس کی تربیت انہوں نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھی دی. اور اب اس وقت اسی طرح کی بہت ساری ڈھیروں مثالیں ہیں. CTD حکام کی جانب سے اس میٹنگ میں یونیورسٹیز کے سامنے یہ مثالیں رکھی گئیں اور انہیں اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے اداروں میں ایسا نظام مرتب کریں کہ جس سے یہ جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے اس کو روکا جا سکے. یہ ملاقات، اس میں ہونے والی گفتگو کی اہمیت اور مسئلے کی نشان یونیورسٹیز کے پاس ایسا سب کچھ کرنے کے لیے وسائل ہیں کہ ہر طالب علم پر نظر رکھی جا سکے اور اس سلسلے میں کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ کے جو ایفرٹس ہیں وہ کتنے معاون ثابت ہوں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ایڈیشنل IG انچارج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ثناء اللہ عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خاصا نشاندہی ہوئی ہے اور کافی عرصے پہلے بھی ہو گئی تھی. آپ کی جانب سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ یونیورسٹیز کی انتظامیہ سے ملے ہیں، بیٹھ کر ایک پورا میکینزم جو ہے وہ ترتیب کنٹرول پانے کے لیے اور اس میکینزم کو چلانے کے لیے
کیا کیا وسائل درکار ہوں گے اور ایسا پاسبل نظر آتا ہے؟ جی آپ کی بڑی مہربانی. آؤٹ سائڈ پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ جب انالیسس کریں گے نا تو ماضی کے مقابلے میں ٹیررزم کراچی میں پرٹیکولرلی بہت یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹیررزم بہت کم ہوا ہے. آرمی کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے، رینجرز کی وجہ سے اور باقی عوام کی طرف سے آپریشن کو ملی پبلک سپورٹ تھی بہت بڑے پیمانے بھی ہے. بالکل. تو اس کے بعد ابھی ایک ہم نے انالیسس کے ایک ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ یہ ایک مطلب ٹرانسپائر ہوئی بات کہ یہ جتنا ابھی ٹیررزم ہے یا ٹیررسٹ لوگ ہیں نا وہ شفٹ کر، کیونکہ سپوز کر لیں ہم نے مدرسوں پر کریک ڈاؤن کی، اس کے بعد بہت سے گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، تو انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کر دی. تو وہ یہاں تو یونیورسٹیوں کی طرف ان کو فوکس کیا گیا ہے اور کالجز ہیں پرٹیکولرلی یونیورسٹیز ان کو انہوں نے فوکس کیا ہے اور یوتھ کو وہ فوکس. اور یہ فیوچر کی چیلنج ہے کہ آئندہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو یوتھ کو انہوں نے تو ایک فوکس کیا ہوا ہے، دوسرا یونیورسٹیز کو. تو یہ چیلنج تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیس اسٹڈیز ہم نے کی تھی، جیسے آپ نے بتایا سعود عزیز کی تھی، نورین لغاری کی تھی، اور بھی کچھ تھے. ایک پروفیسر صاحب تھے وہ فنڈنگ کرتا تھا القاعدہ کی. سو یہ سارا دیکھ کر ہم نے یہ ضرورت محسوس کی. پہلے تو چیف آف آرمی اسٹاف نے ضرورت محسوس کی تھی. چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک سیمینار ملک میں خطاب کیا تھا سارے پروفیسر کو، یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بلایا تھا. اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ. اور اس کے بعد ہم نے بھی یہی سوچا کہ اس کے فالو اپ میں ہی کی جائے، ڈسکشن کی جائے اور ڈبیٹ کی جائے اور ایٹ لیسٹ ان کو سینسیٹائز کیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں نا وہ ساری ہم ہیں اصل یہاں پہ انسان یا سوسائٹی یہاں سے ہی بنتی ہے. تو اگر وہ انہوں نے ٹیررسٹ نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے یا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، تو شناک بات تھی. تو اس لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ان کو بلایا جائے. تو یہ تو آپ نے کیا کہ آپ نے وہاں جا کر ان سے بات بھی کی، ان کے سامنے کیس اسٹڈیز. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے تو ایک اسٹریٹجی بنا لی گئی، ایک پالیسی شفٹ تھی کہ انہوں نے مدرسوں سے انہوں نے اب یونیورسٹیز کا رخ کر لیا. لیکن ابھی جب جو ڈسکشن ہوئی نا اس میں بڑی اچھی چیزیں ہوئیں، بہت ہی ہونا چاہیے. جو منیملی انہوں نے کنسنسس کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جیسے اسٹوڈنٹ ہے یا فیکلٹی کے لوگ ہیں ان کی ایک تو جو ان کے دوست ہیں جس کو پیئر ریویو کہتے ہیں، دوست وہ رپورٹ کریں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے یا لڑکی ہے وہ کیا کر رہی ہے، ایسی ہے تو دے شوڈ رپورٹ ٹو فیکلٹی. اگر فیکلٹی کچھ دیکھتی ہے دے شوڈ رپورٹ آلسو. اور اگر پیرنٹس بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس کو بھی جو ریویو ہوتا ہے پیرنٹس کا وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ بھی رپورٹ کریں ایٹ لیسٹ. بیکاز پیرنٹس بھی نہیں چاہتے، بچے تو کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں کہ برطانیہ سے ایک لڑکی چلی گئی، اس کے ماں باپ رو رہے تھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بچی کہاں چلی گئی ہے. تو یہ پیرنٹس کی ہم نے ابھی یہی کہا ہے، جو اسٹریٹجی ہم نے مطلب ٹیکٹیکلی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو پیرنٹس رپورٹ کریں اگر کوئی ان یوزول وہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. پیئرس جو ہیں دوست یار ہیں وہ ان کو بتائیں کہ لڑکی یا لڑکا کیا کر رہا ہے. اگر کوئی عیب نارمل ہے. یہ ایسے کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں دہشت گرد کہ ٹھیک ہے اگر ایک پڑھا لکھا شخص نہیں ہے اس کی برین واشنگ تو بڑی آسان کام ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی برین واشنگ اتنی آسان کیسے ہو جاتی ہے؟ اس میں ہم کو ایک چیز بتاؤں نا، ایک تو سوشل میڈیا پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی جتنے بھی ہم نے دہشت گرد ابھی پکڑے ہیں نا almost majority of them they are using the internet and specialized application. وہ سم تو استعمال ہی ابھی نہیں کر رہے. تو یہ جتنا بھی ٹیررزم ہے نا اسپیس وہ شفٹ ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ. وہ اتنے مطلب ہو گئے ہیں، ایکسپرٹ ہو گئے. ایک تو یہ، دوسرا جو یہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یو ڈزنٹ ہیو یور لائف از میننگ لیس، آپ تو مٹیریلزم کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ ہے. تو دے ٹرائی ٹو گیو دیم دا میننگ ٹو دی لائف کہ بھائی یہ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہے، وہ چیزیں ہیں.
اور تیسری یہ جو غربت ہے یا یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کو ایکسپلائٹیشن وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ تو ناانصافی کا نظام ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنا نیریٹو دے کے اس کو کر لیتے ہیں کہ جنت ہے، اور دوسرا یہ خلافت ہے، مائگریشن کرو، یہ کرو وہ کرو. چلے یہ تو مسائل ہیں اپنی جگہ، اس کے اندر جو نظریات ہیں ان کو تو چلے ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن جو پاورٹی ہو گئی اور ایجوکیشن ہو گئی، ان امپلائمنٹ ہو گئی، یہ تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو اپنی جگہ پہ ہیں. اب آپ لوگوں نے جب یہ کیس اسٹڈیز کی ہیں اور آپ نے تو بہت سارے دہشت گردوں کو بھی پکڑا ہے، کون کون سے گروپس ہیں جو اسٹل ورک کر رہے ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے جو یوتھ ہے اس کو ٹارگیٹ آج کل جو ہے نا، آج کل داعش کر رہی ہے ان کو بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے ٹارگیٹ، القاعدہ بھی کر رہی ہے لیکن مینلی داعش کر رہی ہے، کیونکہ داعش ہیز اے ٹیریٹری، اور وہ جیسے خلافت میں ہوتا تھا کہ بھائی پہلے تو مائگریٹ کرو، وہ دارالخلافہ میں آؤ، اس کے بعد سارا کچھ دیکھیں گے. تو مینلی تو داعش ٹارگیٹ کر رہی ہے لوگوں کو. ادھر کوئی فارمل ان کی آرگنائزیشن نہیں ہے، دے آر آپریٹنگ تھرو انٹرنیٹ. ان کے کمانڈر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیڈرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ٹارگیٹنگ دی یوتھ پرٹیکولرلی یونیورسٹیز، اور انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. تو مینلی جو گروپ ہے جس کو کہیں وہ داعش ہی ہے جو اس کو پیٹرنائز کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ٹارگیٹ کر رہی ہے. القاعدہ بھی کسی حد تک کر رہی ہے لیکن مینلی داعش کر رہی ہے. ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو زیادہ خطرے میں ہیں، جہاں پر یہ کام نظر نہیں آ رہا لیکن ہو رہا ہے؟ ایک چیز اور بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. ڈو یو نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ این اسکیئر. یہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں یونیورسٹیز آف آئیلینڈ آف ایکسیلنس بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں، تعلیم ہو رہی ہے. دے آر رینڈم ریڈیکلائزیشن. یہ ایک ہو گئی، جیسے سپوز لیاقت یونیورسٹی میں ایک نورین ہو گئی، ادھر ایک کہیں کوئی ایک کیس ہو گیا، لیکن دے آر ٹرائنگ. ڈو یو نو اٹ از ویری گڈ سائن کہ مطلب اسٹوڈنٹس یا فیکلٹی یا ایون جو ہمارا نیریٹو ہے اٹ از سکسیڈنگ کہ نہیں بھائی یہ جو آپ غلط سوچ رہے ہو، یہ کر رہے ہو. تو دس از ویری گڈ سائن. دس از اے رینڈم ریڈیکلائزیشن بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پینیٹریٹ ان ٹو دا یونیورسٹیز. تو ہمارا کام تھا ان کو سینسیٹائز کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی آ جاتی ہے، رپورٹنگ میں آ جاتی ہے، تو دے شوڈ رپورٹ ٹو دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پرٹیکولرلی CTD یا انٹیلیجنس ایجنسیز یا پولیس کو وہ رپورٹ ضرور کریں. لیکن دیر از نو پوائنٹ ان کریٹنگ این اسکیئر بیکاز یونیورسٹیز میں آپ کو بتاؤں LMC ہو گئی، کراچی یونیورسٹی ہو گئی، مہران یونیورسٹی ہو گئی، آئیلینڈ آف ایکسیلنس. ادھر ہم تو ابھی ایک اور سوچ رہے ہیں. لیکن اگر اس قسم کی کوئی اطلاعات ہوتی ہیں تو آپ یونیورسٹی انتظامیہ کو انفارم تو کرتے ہیں؟ بالکل ہم نے انفارم بھی کرتے ہیں. ڈو یو نو یہ اتنی یونیورسٹیز اچھے نمونے سے کام کر رہی ہیں. ادھر IT جو ڈپارٹمنٹ ہے ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. یہ جتنی بھی ویڈیو ہیں یا ایون انٹرسیپٹس ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجی ہے، میں تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں نا ان کے ساتھ ہم MOU سائن کریں گے اگینسٹ ٹیررزم. اس میں 2 ایشوز ہوں گے. ایک تو جو ٹیررزم اگر کوئی پیدا ہو رہا ہے ٹیررسٹ تو اس کو بھی نائب کیا جائے. دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں بیکاز اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں. ٹیکنالوجی وہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے، IT ڈپارٹمنٹس ادھر ہیں، ادھر کمپیوٹر ایکسپرٹس کریٹ ہو رہے ہیں، اور ایون تعلیم ہو رہی ہے. نیریٹو وہاں سے کریٹ ہونا ہے. ریاستیں یا آپ کو بتاؤں سوسائٹی تو وہاں سے بنتی ہے نا. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ اف دے آر ٹیررسٹ آر ٹارگیٹنگ دا یونیورسٹیز، وی آر آلسو ٹارگیٹنگ دا یونیورسٹیز، کہ یونیورسٹیز ہماری سائڈ پہ ہوں اور وتھ فل فورس ہوں ان ڈیفیٹنگ دا. جس طرح سے ان کی اسٹریٹجی شفٹ ہوئی ہے ہماری بھی شفٹ ہونی چاہیے. اچھا ثناء اللہ عباسی صاحب، کیونکہ آپ تشریف آج لے کر آئے ہیں اور ہم بات تو یونیورسٹیز پر ہی کر رہے تھے، لیکن ایک اور اہم معاملہ کراچی سینٹرل جیل کا کالعدم تنظیم کے جو دہشت گرد تھے وہ یہاں سے فرار ہوئے، تو اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھی ہوئی ہے. ان کے جو فیسیلیٹیٹرس ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ہماری ابھی بھی آپریشن چل رہی ہے دوسری جگہوں پر بھی، کراچی میں بھی پر دوسرے جگہوں پہ بھی. ہم نے جتنے بندے تھے کچھ نہ کچھ مطلب گرفتار کیے ہیں جو فیسیلیٹیٹرس تھے. ابھی تفتیش چل رہی ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پری جوڈس دا انویسٹیگیشن. باقی جہاں تک جیل انتظامیہ کا تعلق تھا وہ جو اندر کے حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اس ٹائم. حکومت نے کیا ہے DIG کو سسپینڈ کیا ہے. جو باقی لوگ گرفتار ہیں 15 لوگ گرفتار ہیں جیل حکام کے. لیکن اٹ واز ویری پیتھیٹک سچویشن، بڑی ٹھیک صورتحال نہیں تھی اور ہم نے گورنمنٹ کو رپورٹ بھی دی ہے. اور جیل ریفارمز کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی. ایک تو اوور پاپولیٹیڈ ہے، دوسرا یہ جو تقریباً یہ جو لوگ تھے پرزنرس وہ
وہ جیل چلا رہے تھے بائی اینڈ لارج انڈائریکٹلی. پورے نیٹورکس اندر ایتھنک گروپ کے بنے ہوئے ہیں, ٹیررسٹ کے بنے ہوئے ہیں, اور جو جیل انتظامیہ ہے تقریباً یرغمال جیسے نہیں ہوتا وہ ہوئی تھی. تو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جیل ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک تو اوور پاپولیٹڈ ہے, سپوز 5000 کی جگہ ہے تو اس میں مطلب 15-20 ہزار قیدی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے ابھی کوشش کی ہے, گورنمنٹ کو سجیشن دی ہے کہ ہائی سیکورٹی پرزن بنائیں کسی دوسری جگہ پہ. اور دوسرا جتنے بھی دیے جائیں ان کو سزا, جو بھی ڈسپوزل ہے چھوٹے جائیں یا مطلب ان کو سزا ہو جائے جو بھی ہو, لیکن جلدی سے ڈسپوزل ہو جائے. اور یہ جو چیزیں ہیں. دوسرا ہم نے ایک اور بھی کیا ہے, ابھی شروع کرنے والے ہیں, ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. یہ جیل میں اندر بھی جو مطلب جن کو خدا نے کوئی ذہن دیا ہے یا جیسے نا واپسی کا راستہ, بالکل کہیں نہ کہیں واپسی کا راستہ تو ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل, اگر کوئی ایسا بھی ہے بندہ جو واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو وی ول گیو ہم این الاؤنس, یا مطلب ایکسیس ہم دیں گے کہ آئے صحیح. وہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی دونوں طرف سے ہارڈ میئرس سافٹ میئرس بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. بہت شکریہ ثناء اللہ عباسی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور یہ بہت ہی ضروری باتیں تھیں جو آپ نے شیئر کی اور ہم نے اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں. جیل ریفارمز بہت ضروری ہیں, اس کے علاوہ اپنی یوتھ پر نظر رکھنی ہے تاکہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جہاں ہمارا مستقبل تیار ہو رہا ہے اس کو بچایا جا سکے. ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے آئل ٹینکرز حادثات کی جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. سانحہ بھاولپور کے بعد تیل کے ترسیل کے نظام میں بڑی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں دور کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. موٹر وے پولیس متحرک ہوئی ہے. آئل ٹینکرز کی روزانہ کی بنیاد پر فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کیے جا رہے ہیں, چالان بھی ہو رہے ہیں, جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود بھی آئل ٹینکرز کے حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے. پچھلے 20 دن میں 8 آئل ٹینکرز حادثات کا شکار ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک حادثے میں 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے. ان آئل ٹینکرز کا تواتر سے الٹنا الارمنگ ہے, کیونکہ اوگرا نے سانحہ بھاولپور کے بعد جاری اپنی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے والا آئل ٹینکر مقررہ معیار کے مطابق نہیں تھا. آئل ٹینکر کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جعلی تھا, اس لیے الٹنے کے بعد اس میں سے تیزی سے تیل لیک ہوا اور چاروں طرف پھیلا. لیکن یہ سب صرف ایک کمپنی کا مسئلہ نہیں ہے. سڑکوں پر دوڑتے 80 سے 85% آئل ٹینکرز اصل میں چلتے پھرتے بم ہیں جو کسی بھی وقت بڑے سانحے کی وجہ بن سکتے ہیں. چونکہ پاکستان میں پیٹرول کی مکمل ترسیل کے لیے صرف اور صرف زمینی راستوں کا استعمال ہوتا ہے, سڑکوں کے ذریعے پیٹرول ملک کے کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے. اس لیے ایک اندازے کے مطابق بیک وقت پاکستان کی سڑکوں پر 15,000 کے قریب آئل ٹینکر سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان میں سے صرف 10 یا 15% ہی ایسے ہیں جنہیں سیکیور اور اوگرا کی جانب سے جاری قواعد و ضوابط کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے. ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر آئل ٹینکرز قوانین کے مطابق تیار کیے جائیں, ان میں معیاری بریکس نصب ہوں, آئل ٹینکر کی وڈتھ معیار کے مطابق ہو, تو حادثات میں 80% تک کمی آ سکتی ہے. یعنی حادثے کی صورت میں اگر آئل ٹینکر الٹ بھی جائے تب بھی 80% کیسز میں پیٹرول لیک نہیں ہوگا. اتنے سخت قواعد و ضوابط موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا رہا. بیشتر آئل کمپنیز پیٹرول کی ترسیل پر ٹھیکیداروں پر انحصار کرتی ہیں جن کے ٹریلرز کو کوئی چیک نہیں کرتا, اور یہی وجہ ہے کہ سانحہ بھاولپور میں اور اس کے بعد بھی جتنی بار آئل ٹینکرز الٹے ہیں ہر بار ان میں سے پیٹرول لیک ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان آئل ٹینکرز کو قواعد و ضوابط کا پابند کیا جا سکے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں ترجمان اوگرا عمران غزنوی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. اوگرا آئل کمپنیز کو جو لائسنس جاری کرتی ہے اس میں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آئل ٹرانسپورٹیشن کے دوران جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں حفاظتی اقدامات سے متعلق عالمی معیار پر پورا اترتی ہوں تو وہ استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن ان قوانین پر عمل درآمد اور چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود ہے, اور اگر ہے تو پھر اطلاق کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئل ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک لائسنس ایکٹیویٹی ہے اور اس کو لائسنس ایشو کرتا ہے چیف انسپیکٹر ایکسپلوسو. تو وہ بیسکلی ذمہ دار ہیں اس کے جو لائسنس ہے اس کو چیک کرنا, اس کی اسپیسیفیکیشن کا آئل ٹینکرز کا. اس کے جو ہمارا ریگولیٹری ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, اس کو ہم نے بیسکلی ہم جتنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو ہم لائسنس ایشو کرنے کے ساتھ ہم نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, نوٹیفیکیشن ہے,
on the safe transportation of the oil tankers. उसमें हमने complete technical details दी हुई हैं कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए. इवन हमने वहाँ में गेज तक बताया हुआ है कि ऑयल टैंकर का गेज क्या होना चाहिए. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली है कि इसमें सिर्फ ऑगरा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 3-4 एजेंसीज और इन्वॉल्व हैं. चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव लाइसेंस इशू करता है ऑयल टैंकर को एंड मेक श्योर कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, जो आपका मोटर व्हीकल एग्जामिनर है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में या लोकल अथॉरिटीज में होते हैं, ये ट्रॉलर को ये टैंकर को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं. उसके बाद आपके पास जब वो ट्रॉलर रोड पे आता है तो इसको चेक करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, फिर लोकल पुलिस या मोटरवे पुलिस है, और ये सब इसको चेक करते हैं, इसकी कंप्लायंस को, इसके स्टैंडर्ड्स को, और जो भी इसको बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, सारे इदारे भी इसके अंदर आ जाते हैं. सानिया, भावलपुर से मुतालिक जो रिपोर्ट तैयार हुई, ओगरा ने वाज़ेह किया कि मुतासरा ऑयल टैंकर मुकर्ररा मयार के मुताबिक नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट भी जाली था. ओगरा ने ऑयल कंपनी पर जुर्माना भी किया है. ये सब कुछ पहले क्यों नहीं इल्म था ओगरा को? कोई एक्शन पहले क्यों नहीं लिया जाता कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है. ऑयल मार्केटिंग कंपनी जब तक उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उसकी तमाम लाइसेंसिंग को चेक करना चाहिए उसको. वो हमने तो उसको गाइडलाइन दी हुई है. अगर वो चेक नहीं करते तो वो उसके जिम्मेदार हैं, उसके बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी बेसिकली नेग्लिजेंस के. ठीक है, वो जिम्मेदार हैं. अब ये जो खतरनाक ईंधन की तरसील होती है, तकरीबन 15,000 गाड़ियां हैं सड़कों पर दौड़ रही होती हैं, इनमें से अक्सर अब आलमी मयार की तो है नहीं, ये बात भी सबको पता है, लेकिन उनको सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाती है. क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर इदारे इसमें अपना काम जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? ये देखें, ये बहुत सीरियस वेकअप कॉल है. ये जो ऑन ग्राउंड जो इदारे हैं जो लॉ को एनफोर्स करवाते, वो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इनको चेक करें और कंप्लायंस करें. इसमें आपने देखा होगा हमारी जो ऑर्डर है उसके अंदर हमने वे फॉरवर्ड भी दिया है. उसमें हमने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी एसोसिएशन है उसको भी हमने कहा है कि वो सर्टिफाई करें, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चेक करें, सर्टिफाई करें कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते. और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे हैव टू इंश्योर, उन्होंने इंश्योर करना है कि वो जो भी जिनसे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं उनकी टैंक लॉरीज जो हैं वो उसको स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करती हैं कि नहीं करती. प्लस उसके बाद हमने ये कहा है कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन करें. और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो किसी भी बेसिकली वजह से हो सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, वो जो ड्राइवर है क्या वो प्रिपेयर्ड है इमरजेंसी के लिए, क्या उसको पता है कि जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए वो उसके लिए अवेयर है. तो हमने अपने रिकमेंड किया है कि एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OCAC के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन डेवलप करें, चलाएं टेलीविजन के ऊपर और अखबारात में, रेडियो के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना डेंजरस चीज़ है. अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो इसके करीब नहीं जाना. दूसरा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ड्राइवर्स को और उनके फ्लीट को ट्रेन करें. ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब, ओगरा के तर्जुमान हमारे हमरा थे. ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है. हमने इस पर बात की. इसके अलावा ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी पर काबू पाने की, और इसके लिए जहाँ एक जानिब कोशिशें की जा रही हैं, वहीं इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुका है कि जो दहशतगर्दी का गढ़ बन रहा है. सनाउल्लाह अब्बासी साहब अब से कुछ देर पहले ये कह रहे थे. जहाँ पर एक दहशतगर्दी का अंसर मिलता है, वहीं गुस्ताखाना मवाद की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ था. अब से कुछ अरसे पहले खबरें चली थी, प्रोग्राम्स हुए, आर्टिकल्स लिखे गए. 27 मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों का इजलास भी बुलाया गया था और वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी किए थे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस भी लिया. तहकीकात शुरू हुई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इस सारे मामले पर रिमार्क्स भी सामने आए थे. यहाँ तक कि उसके बाद फेसबुक पर पाबंदी तक बात जा पहुँची थी. इस मामले पर अगर फेसबुक को बंद भी करना पड़ा तो कर दिया जाएगा, जिसके बाद आखिरकार फेसबुक से ये मवाद आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हुआ, जिसके बाद से अब तक PTA 137 ऐसे लिंक्स को ब्लॉक कर चुका है जो गुस्ताखाना मवाद से मुताल्लिक थे. इस हवाले से PTA का वेब एनालिसिस सेल भी मुतहरिक है, जो मुसलसल सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पर नज़र रखे हुए है.
इस सेल को अब तक गुस्ताखाना मवाद से मुतालिक 6000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 350 को मुसद्दिका करार दिया गया है। अब PTA फेसबुक के डेटाबेस के जरिए गुस्ताखाना मवाद शेयर करने वाले अकाउंट्स का खोज लगाना चाहता है, ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर कार्रवाई की जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने फेसबुक इंतजामिया से पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट्स उनके फ़ोन नंबर से मुंसलिक करने की दरख्वास्त की थी, ताकि फेक अकाउंट्स का खात्मा हो। हर अकाउंट का एक नंबर हो जिससे वो कनेक्टेड हो, जिसे बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ट्रेस किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अहम अपडेट यह है कि फेसबुक इंतजामिया ने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। फेसबुक इंतजामिया ये कहती है कि दुनिया भर के सार्फिन के लिए उनकी पॉलिसी एक है जिसे वो तब्दील नहीं करेंगे। मुख्तसरन ये कि PTA को इस हवाले से फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है, इसीलिए अब उन्हें गुस्ताखाना मवाद की मुकम्मल रोकथाम के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ आपसे मंडे को मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया।